बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा बिलाखिर सामने आ गया है। फील्ड मार्शल का टाइटल सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ताहयात आर्मी रॉकेट फोर्स भी बन रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया ओहदा क्या होगा? आर्टिकल 243 में कौन सी अहम तब्दीलियां हैं? कमांडरों को और जर्नलों को मार्शल के ओहदे मिल रहे हैं, तो वो कौन है? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म। जनरल साहिर शमशाद का फ्यूचर क्या होगा? इमरान खान की बहन उज़मा खां के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दस्ती बम फटने से 3 अफराद की मौत वाक़या हो गई है। NH-66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार जीत गए, मुंतखब हो गए। मुर्शद की जेल के अंदर से अब कौन सी गेम चल रही है और सुहेल आफरीदी के हवाले से क्या होने जा रहा है? और इस्तांबुल मुज़ाकरात खत्म, वफद वापस आ गई। ये मुज़ाकरात अब दोबारा नहीं होंगे। तुर्की ने नेतन्याहू समेत इसराइली वज़रा और फौजी सरबराहान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पंजाब में भी जुर्मानों की शरह सिंध के बराबर क्यों कर दी गई है? कौन सी गाड़ी पर कितना जुर्माना किया जा रहा है? तो 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले ये बिल वफाकी कैबिनेट से मंजूर कराया गया, जिसके बाद हुकूमत ने इस बिल को सेनेट में पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालड़ ने सेनेट के अरकान को इस बिल के खदोखाल बताए, जिसके बाद ये बिल फॉरवर्ड कर दिया गया है और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, जिसमें कौमी असम्बली की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अरकान भी शामिल है, ताकि कौमी असम्बली और सेनेट के लीगल एक्सपर्ट मिलकर इस पर मुशावरत कर सके और इसका जायज़ा ले सके। अब ये बिल और इसमें होने वाली तरमीम सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक मुल्क में अदालती और अस्करी निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तजावीज़ शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर नई वफाकी आइनी अदालत के सपुर्द किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 42, 59, 63, 175 और 191 में तरमीम तजावीज़ की गई हैं। आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेने का इख्तियार वो भी ख़त्म किया जा रहा है। आइनी मुकदमात सिर्फ वफाकी आइनी अदालत सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। इसके अलावा वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस में चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी और चीफ जस्टिस की मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की जाएगी। फौजी ढांचे में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। उसकी जगह पे एक नया ओहदा मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करार दिया जाएगा और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल, जबकि दीगर आला फौजी ओहदों को भी ताहयात इसी किस्म का स्टेटस देने की सिफारिश की गई है। तो जो आर्टिकल 243 में अहम तरीन तब्दीलियाँ, उनके मुताबिक फील्ड मार्शल ताहयात होगा, रैंक, यूनिफॉर्म और मराद ताहयात मिलेंगी और फील्ड मार्शल को आइंदा कोई नहीं हटा सकेगा मासवाए फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फजाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल कि आपको उन खिदमात के सिले में कौम ने इस एजाज से नवाजा कि आप फील्ड मार्शल कहलाएंगे। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वजीर आजम का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वजीर आजम का या एग्जीक्यूटिव का हीरो नहीं है। इसके अलावा फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं चल सकेगा और बड़ी फौज के सरबरा तीनों अफवाज के सरबरा होंगे। तो बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ एयर डिफेंस होंगे और बाकी अफवाज उनके मातहत होंगी। तो ये आइन के आर्टिकल 243 में जो तरमीम है ये तो सबके सामने आ गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है और जो बड़ी बारीक सी चीज़ है जो पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई लेकिन वो मुसवदे के अंदर मौजूद है, और वो ये है कि सदर को जो इम्यूनिटी हासिल है उसमें ये शिक डाल दी गई है कि सदर की रिटायरमेंट के बाद
تاحیات ان کے خلاف کوئی عدالتی کیس نہیں چل سکے گا، ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکے گی، انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اور انہیں کسی قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکے گا۔ یہ وہی قانون ہے جو کہ امریکہ میں صدور کے حوالے سے نافذ العمل ہے کہ کسی بھی سابق امریکی صدر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کسی عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ امیونٹی اب تاحیات کر دی گئی ہے، لیکن جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اب صدر کے ساتھ اس امیونٹی میں پرائم منسٹر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور جس طرح کی امیونٹی صدر کو حاصل ہے ویسی امیونٹی اب اس ملک کے وزیر اعظم کو حاصل ہوگی، اور یہ بھی تاحیات ہوگی۔ وزیر اعظم کو بھی اپنی مقررہ مدت مکمل کرنے کے بعد یا وزارت عظمیٰ کا عہد مکمل کرنے کے بعد بھی کسی قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکے گا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ تو ٹیکنیکلی طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری تینوں اپنی زندگی کے آخری ایام تک کسی بھی قانون کے دائرہ کار میں نہیں لائے جا سکیں گے، ان کے خلاف کوئی قانونی عدالتی کارروائی، کوئی کرمنل کیس، کوئی سول کیس، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آئین کے اندر ان کو پروٹیکٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو تاحیات والا لفظ ہے یہ اب صرف فیلڈ مارشل کے عہدے کے لیے نہیں ہے یا صرف جنرل عاصم منیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ صدر اور وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی آنے والی حکومت یا کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکے گا انٹل انلیس کہ آئین کے اندر کوئی اور امینڈمنٹ نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی کی تجویز ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح جوڈیشل کمیشن کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے۔ اور بھی کئی اہم معاملات اس مسودے کے اندر شامل ہیں، جس میں چیف الیکشن کی تقرری کا طریقہ کار، بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو گزارشات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، جن میں اے این پی ہے، جن میں ایم کیو ایم ہے، اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ سائز ہے اس کے مطابق وزراء کی تعداد مقرر کرنے کی تجویز شامل ہے۔ یعنی اب جو آپ کی ٹوٹل ممبر آف پارلیمنٹ ہے ان کے 13% کو آپ کیبنٹ میں شامل کر سکیں گے، تو وزراء اور معاونین کی تعداد میں اس سے اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس پر اس وقت جنرل ساحر شمشاد موجود ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف 27 نومبر 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور حکومت انہیں عزت و احترام سے ریٹائر کر رہی ہے، اور اسی کے لیے جو نئے عہدے کی میعاد ہے وہ 27 نومبر کے بعد شروع ہوگی۔ یعنی جیسے ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ریٹائر ہوں گے 27 نومبر کو، اس روز سے جو نیا عہدہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز وہ اپلیکیبل ہو جائے گا، اور اس عہدے کو جنرل عاصم منیر سنبھالیں گے۔ تو ٹائٹل اور رینک سب پروٹیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے یہ 5 سال کے لیے ہے، اور مقررہ مدت کے بعد آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ تاحیات فیلڈ مارشل ہے، رینک مراد ان کے پاس رہیں گی، تو حکومت کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ ان کی خدمات کسی اور شعبے میں یا اسی میں کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، یعنی حکومت انہیں اپنے ساتھ حکومت سازی میں بھی شامل کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں اس مسودے کے اندر۔ بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ سب سے زیادہ تحفظات جو ہے وہ اپوزیشن کے ہیں، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، اپوزیشن نے ہمیشہ اس کو اپوز کرنا ہوتا ہے، اس میں سے باریکیاں نکالنی ہوتی۔ تو جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تمام اختیارات جو ہے وہ مسلح افواج کے سربراہ کو دینے کا مطلب یہ کہ جو سویلین ہے یا سول بالادستی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ کہ اتنی جلدی کیا ہے، کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 2 دن میں فیصلہ کر لے، مسودہ پڑھ لے اور فیصلہ ہمارے حوالے کر دے۔ اگر آپ نے اپوز کرنا ہے یا آپ نے سپورٹ کرنا ہے، جو کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کا فیصلہ 2 سے 3 روز میں کر دیا جائے۔ تو اپوزیشن اس پر ٹائم مانگ رہی ہے، مہلت مانگ رہی ہے کہ جی کنسنسس بلڈ کیا جائے، 1 مہینہ لگا لیں، 10 دن لگا لیں اور 2 مہینے لگا لیں۔ لیکن جو سمجھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو
نقطہ شناس ہے، جو فہم شناس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو آپ 2 دن دے دیں یا 2000 دن دے دیں، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے اس کو اپوز کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹائم بانٹ کرنے کے لیے جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیگوسیشن ہو سکے، کوئی بارگیننگ کر سکے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پریشر بلڈ ہوگا، اور یہ اپنے لیے کوئی نرم رویہ یا نرمی کی توقع رکھ رہے ہیں۔ تو یہ توقع کوئی ابس نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ان کو اگر ٹائم مل جائے اور وہ ٹائم لینے میں کامیاب ہو جائے تو شاید وہ معافی لینے میں بھی کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ خام خیالی ہے، کیونکہ معافی کے لیے آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے طور طریقے ویسے ہونے چاہیے۔ جو کچھ کل وزیر اعلیٰ کے پی کے نے فوج کے حوالے سے کہہ دیا، اور پورے ملک میں جس طرح غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ سہیل آفریدی کو خان صاحب جس کام کے لیے لائے تھے وہ تو انہوں نے شروع کر دیا، لیکن اس کے نتائج اس کے برعکس آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے کسی فائٹر کو اتارا ہے اور نتائج ان کے حق میں آ رہے ہیں، نتائج اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ کل تک فوج کے خلاف جو تنقید تھی وہ بہت زیادہ تھی، جو مئی کے بعد بہت کم ہوئی، اور اب پوری دنیا میں پاکستانی فوج کو جس طرح پذیرائی مل رہی ہے، اکنالجمنٹ ہو رہی ہے، تو اس سے فوج کے خلاف جو ایک فضا تھی وہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور فوج ایک پاورفل انسٹیٹیوشن اور پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ بن کے سامنے آئی ہے۔ اور آج وقت یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں فوج کے اس کمانڈر کو جس نے ان کو یہ عزت اور مقام دلایا ہے، اس کو وہ آنر کرنے جا رہی ہیں۔ یہ درست ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور کل کو کسی اور کی حکومت آتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آج حکومت میں ہے کل اگر اپوزیشن میں چلے گئے تو ان کو نقصان ہوگا۔ اب نقصان کیا ہوگا اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے، لیکن مرشد کو دعائیں دیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ فوج اس ملک میں پولیٹیشین یا پارلیمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ایک سٹیک ہولڈر بن گئی ہے، اور بہت عرصے سے جو لوگ ماشاء اللہ کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے تھے اور فوج سے کہا کرتے تھے کہ آپ سیاست میں آ جائیں، ہمارے ساتھ کوئی شیئر کر لے، پاور شیئر کر لے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فارمولہ جو عمران خان کے دور میں اپلائی کیا گیا تھا اور خان صاحب اس کے سہولت کار بنے تھے، وہ اب پوری طرح نافذ العمل ہو گیا ہے۔ یہ ترامیم اس سے کوئی عوام کو فائدہ ہوگا تو فی الحال ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ہاں، جو لوگ اس وقت ہیلم آف افیئر پہ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قوانین جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کر لی ہے، اور ان کے مد مقابل جن کو عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں ماری ہیں۔ انہوں نے کوئی دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے عوام کو لڑنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب پاکستان کے عوام آزاد تھے تو انہیں یہ کہہ کر ڈرایا جاتا تھا کہ آپ غلام ہیں اور غلامی سے نکلیں، ان کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کر اقتدار میں آئے۔ تو اب یہ خدشات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر کسی فوج کے سربراہ کو جب بہت زیادہ پاورز مل جاتی ہیں تو پھر وہ خطرے کی ایک گھنٹی بھی ہوتی ہے، ان پاورز کو وہ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں نے اس دفعہ فوج کے ساتھ جو تجربہ کیا ہے اس میں انہیں لگا ہے کہ یہ ایسا ماڈل ہے کہ جس کو آگے چلایا جا سکتا ہے، جس میں نہ فوج ناراض ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے اہم ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیشہ تحفظات اداروں نے شو کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے حکومتوں کو چلتا کیا، کئی دفعہ مارشل لا لگا، کئی دفعہ کسی اور کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ تو اب وہ سارے معاملات تو فوج خود ڈیل کر رہی ہے۔ ایک اور ابھی ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں ایک چوتھی فورسز بھی بنانے کی تجویز ہے، جس کو اینٹی راکٹ فورس جو کہا جا رہا ہے، اور یہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے علاوہ ہوگی۔ یہ وہ فورس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے دفاعی اثاثے ہے یا جو آپ کے ایسے ہتھیار ہیں جن کو چلانے کے لیے آپ کو اعلیٰ حکام سے اجازت لینی پڑتی ہے، وار کے دنوں میں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور جو کوآرڈینیشن ہے، اس کے لیے یہ راکٹ فورس بنائی جا رہی ہے۔ اس میں
اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD بھی شامل ہے. یہ SDP پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ماتحت کام کرتی تھی، یعنی جنرل ساحر شمشاد کے ماتحت تھی. اب یہ عہدہ ختم ہو جائے گا اور ان کی جگہ پہ کمانڈر آف ڈیفینس فورسز آ جائیں گے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے نظام کے لیے بہتر ہے یا آئندہ چل کر بہتر ثابت ہوگی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا پاکستان کے اندر جو فوج کا ایک ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اور اس وقت کا جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوا ہے. اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر جو کرنے کے کام ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت پر لوگوں کا ایمان پختہ کرنا ہے، جو کہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا اور اس 27ویں ترمیم کے بعد اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ جمہوری جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کی مضبوطی کے لیے مضبوط آواز بنے اور قانون سازی اس کے حوالے سے کرے. اس کے علاوہ جو افسوسناک بات ہے وہ مجسسی نظام کے حوالے سے پیپل پارٹی کی مخالفت ہے. اگر یہ نظام بحال ہو جاتا ہے تو کم از کم جو مہنگائی ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے اور ایسی سچویشن ہے جس کے اندر کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوتا، اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ انگریز کے زمانے کا قانون ہے، لیکن جو قانون اچھا ہو وہ انگریز کے زمانے کا ہو یا قبل مسیح کا ہو، اس کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے. اور پچھلے 2-3 سال سے عوام اسی امید میں ہے، اسی انتظار میں ہے کہ یہ مہنگائی جلد ختم ہو جائے گی. 10 روپے کی چپس 50 کی ہو جائے اور 50 کی بوتل 150 کی بکے تو پھر عام آدمی کی جیب پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. بہت سے اچھے کام کیے ہیں موجودہ حکومت نے، اور جو بیسک چیزیں ہیں آٹا دال گھی، اس پر تو کام کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. سینکڑوں چیزیں ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں اور گورنمنٹ بھی جانتی ہے. اگر مجسسی نظام آپ بحال نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آلٹرنیٹ نظام لائے، لیکن کوئی تجویز تو لے کر آئے. اور پھر پاکستان کے اندر روزگار میں قطعی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، قرضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ ایک شخص نے نظام کو اتنی بری طرح ڈیمیج کیا ہے جس کا نام عمران خان ہے، کہ نظام کو سنبھالنے میں اور نظام کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں سب کا زور لگ رہا ہے، اور ایکسٹرا انرجی استعمال ہو رہی ہے، وقت کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، اور ابھی تک وہ شخص جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو اب اپوزیشن نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف کو خط لکھے گی اور نواز شریف کو کہے گی کہ آپ تو ووٹ کچھ جدوں کا نعرہ لے کر نکلے تھے، اب آپ یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہیں؟ اس ترمیم سے پاک فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں اس سے بچنا چاہیے. یہ بات علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ اجلاس میں تقریر کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہی. سینٹ میں بھی انہوں نے خطاب کیا اور وہاں بڑی انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بڑی مفصل تقریر کی. لب لباب یہ تھا کہ ٹائم کم ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے، جلدی کیا ہے. اور پھر عمران خان کے بارے میں کہا کہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں، لیکن جو نواز شریف کو خط لکھنے والی بات ہے، اس سے مجھے یاد آ گیا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا گیا، ایک ایسی حکومت لائی گئی جس نے پاکستان کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا. تو اب آپ کو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ یاد آیا. جب نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا تو ان کے اس نعرے کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر جس طرح ان کو بیماری کی حالت میں قید میں رکھا گیا، پوری فیملی کو جس طرح 3-4 سال دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو پھر آپشن کیا رہتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ دوسری جماعتیں نہیں کر سکتی تھی؟ تو دوسری جماعتوں نے وہی کام شروع کر دیا جس کی بنیاد آپ نے رکھی. اب آپ کو نواز شریف کو خط لکھنا یاد ہے تو سب سے پہلے نواز شریف سے معافی مانگے. آج نواز شریف کو اقتدار سے نہ نکالا گیا ہوتا تو نہ یہ آئینی عدالتیں ہوتی، نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہوتا کہ اب ہمارا فیوچر کیا ہے، نہ سپریم کورٹ کے اندر سازشیں ہوتی، نہ 26ویں ترمیم آتی، نہ ملی بھگت سے پاکستان کو اور زیادہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے مخصوص نشستیں کسی کے حوالے کی جاتی، تو نہ 27ویں ترمیم کی نوبت آتی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس عمل کا رد عمل ہے جو کہ کیا گیا
اب اس پہ آپ چیخیں یا چلائیں، لیکن آپ جب کسی کو تھپڑ ماریں گے تو جواب میں تھپڑ تو آئے گا، یا پھر گالی تو آئے گی، یا پھر مکہ آئے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے تھپڑ گالی مکے سے بھی کہیں زیادہ ہیوی پنچ آیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کے کیس میں عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں. اب علیمہ خان کے تو ایک اور عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں کچھ 7 بار وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. عظمیٰ خان کے پہلی دفعہ کسی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور یہ 4 اکتوبر کا احتجاج ہے. جج ہے طاہر عباس سپرا، تو انہوں نے حکم دیا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے 22 نومبر تک عدالت میں پیش کیا جائے. ان دونوں کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے. تو دونوں بہنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے اور کسی بھی وقت کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اگلی ایک اور بڑی اہم خبر ہے، جو پنجاب کے اندر گاڑیوں کو جرمانے ہوتے ہیں ان کی شرح بڑھا دی گئی ہے اور اسے سندھ کے برابر کر دیے گئے. سندھ میں جرمانے بڑے ہیوی عائد کیے گئے ہیں. ٹریفک جرمانہ 200 سے 1000 تک کیا جاتا ہے اس وقت، اس کو 2000 سے 20,000 تک بڑھانے کی سجیشن دی گئی ہے. موٹر سائیکل سوار کو کم از کم 2000 روپے جرمانہ کرنے کی تجویز ہے. 2000 سی سی تک کے انجن والی گاڑیوں پر 5000 اور 2000 سی سی سے زیادہ والی گاڑیوں پر 20,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 2000 سے 15,000 روپے تک جرمانے کی امینڈمنٹ کی گئی ہے. زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر 2000 سے 15,000 روپے تک جرمانہ ہوگا. ہر چلان پر 2 سے 4 پوائنٹ کٹیں گے. 20 پوائنٹ ضائع ہونے پر ڈرائیونگ لائسنس 6 ماہ سے 1 سال کے لیے معطل کر دیا جائے گا. چلیں جی، قوانین تو آگے یورپ والے اور امریکہ والے اور ترقی یافتہ ممالک والے. خدا کے لیے آمدنی بھی اس کے برابر کر دے. یہاں پر تو لوگ بیچارے کھانے کے واندے ہیں، صبح کھائے تو شام کا پتہ نہیں ہوتا، شام کو کھائے تو اگلے دن کا نہیں پتہ ہوتا. ان کے اوپر آپ اتنے ہیوی جرمانے کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ظلم ہے. اگر آپ کو جرمانے زیادہ کرنے ہیں تو پاکستان میں شرح آمدن میں اضافہ کیجئے، لوگوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں. پتہ نہیں کیا پنجاب سے کوئی تیل کے کنویں نکل آئے ہیں، کوئی سونے کی کانیں نکل آئی ہیں. ٹگے دی آمدن نہیں تو منڈ دی ویل نہیں. تو یہاں تو لوگوں کا یہ حال ہے. اور حالت یہ ہے کہ جرمانے شروع ہوتے ہیں صبح جب لوگ دفتروں کو نکلتے ہیں اور شام جب دفتروں کو واپس آتے ہیں. اس کے بعد نہ پولیس نظر آتی ہے نہ جرمانے نظر آتے ہیں. تو ساری رات ان ٹریفک قوانین کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ان کو جرمانے نہیں کرتا. وارڈن بھی جا کے سو جاتے ہیں، اور جو بیچارہ لگی بندی تنہا پر کام کر رہا ہے اور وہ صبح نکلا ہے شام کو گھر واپس آیا، اس کو آپ جرمانے ٹھوک رہے ہیں. تو یہ مجھے مریم نواز صاحبہ سے توقع ہے کہ وہ اس قانون کو اپروو نہیں ہونے دیں گی. جرمانے کم کریں، سخت کریں، بار بار کریں، لیکن کم کریں. ایک مختصر خبر یہ کہ سعودی حکومت نے آئندہ حج سیزن کے لیے بیمار اور کمزور صحت کے حامل افراد کے حج پر جانے پر پابندی لگا دی ہے کہ صرف صحت مند افراد حج پر جا سکیں گے. کینسر، دل، گردوں، پھیپھڑوں، جگر کے امراض، راشا، نفسیاتی مسائل، کمزور یادداشت یا بڑھاپے کی کمزوری میں مبتلا افراد حج نہیں کر سکیں گے. تو ایسے لوگوں کے حج پر پابندی لگا دی گئی. اس کے علاوہ حاملہ خواتین، کالی کھانسی، تپیدق یا وائرل ہیمرج، ان سب بیماریوں میں مبتلا افراد کو حج پر جانے سے روکا جائے گا اور جعلی یا غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.